अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं। आपने इस वीडियो को देखना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है। ऐसे टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं, जो हमारे मेहमान हैं, वो हैं जनाब उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा खलील आलम साहब। तो आज हम इनसे जानेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो रमज़ान के रोज़े हैं, किस हालत में रोज़ा टूटता है या किस तरीके से रोज़ा टूटता है, इसका कफ़ारा क्या है। इस तरह के हम सवालात करेंगे, तो हमें जवाब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है उस्ताद साहब आपका? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा उस्ताद साहब, हम आपके पास आए हैं जो कि बहुत ज़रूरी मसाइल हैं इस हवाले से। तो पहले तो हम ये बतलाएं कि जो रमज़ान के रोज़े हैं, इस हवाले से कुरान में कोई हवाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान शरीफ के रोज़े जो हैं ये फ़र्ज़ हैं। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, हर मुसलमान के लिए पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या ईमान वालों, तुम पर ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले भी उम्मतों पर ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए। इसका मकसद क्या है? यानी अल्लाह ताला ने जो रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, इसका मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये रखा कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन सको, अल्लाह को राज़ी कर सको, अल्लाह की महब्बत को हासिल कर सको, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सको। ये मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ों का रखा है। अच्छा, जब रखता है कोई मजबूरी हो जाती है किसी को, वो रोज़ा नहीं रख पाता, मिसाल के तौर पर कोई बीमार है, तो क्या इस हवाले से है कि या उसकी कोई फिदिया है या उस बाद में वो रोज़ा रखना चाहिए? इस हवाले से कुछ मेरा वजाहत अगर फरमा दे तो। इसका ज़िक्र भी कुरान मजीद के अंदर मौजूद है कि अगर बंदा सफ़र पर हो, शरी जो मुसाफत है, सफ़र के दौरान अगर कोई रोज़ा नहीं रख सकता, इसी तरह एक शख्स मरीज़ है, रोज़ा रखने की वजह से डॉक्टर उसको ये कहते हैं कि अगर तुम रोज़ा रखोगे तो मर्ज़ बढ़ जाएगा, तो इस सूरत में उसका मुतबादल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है फ़िदियतुन ताअम मिस्कीन, के वो फिदिया है एक मस्कीन को खाना खिलाना। तो अगर कोई शख्स रोज़ा ना रख सके किसी वजह से, बीमारी की वजह से, सफ़र की वजह से, तो वो फिदिया दे। अब इसमें दो सूरतें हैं। अगर वो रमज़ान शरीफ के बाद रोज़ा रख सकता है तो पहले उसको रोज़ा रखना चाहिए, लेकिन अगर वो शख्स ऐसी उम्र को पहुंच चुका है कि अब उसका सेहतमंद होना नामुमकिन हो चुका है, पहुंच चुका है, या ऐसा मर्ज़ है कि वो उसका ठीक होना अब उसके लिए मुश्किल नज़र आता है, अगर डॉक्टर ये बता दें कि इसके लिए अब रोज़ा रखना मुश्किल है, तो फिर वो रमज़ान शरीफ में ही फिदिया दे दे, ये उसके लिए बेहतर है। लेकिन अगर कोई शख्स मरीज़ होने के बावजूद या सफ़र के दौरान भी रोज़ा रखता है, अल्लाह फरमाता है ये उसके लिए बेहतर है। अच्छा, फिर दूसरा सवाल ये है कि अगर ये तो हो गया कि कोई बंदा बीमार है तो रोज़ा नहीं रखता, अगर एक बंदा जानबूझकर रोज़ा छोड़ता है तो इस पर कोई कफ़ारा है या इस तरीके से कोई हदीस या? ये इस मौजूदा दौर के अंदर ये भी लम्हा फ़िक्रिया है कि अक्सर लोग जानबूझकर रोज़ा छोड़ देते हैं। मामूली सा जब काम करते हैं, वो मजदूरी करते हैं तो रोज़ा छोड़ देते हैं, कहते हैं जी
اب ہم اگر کام نہیں کریں گے تو کمائیں گے کہاں سے؟ روزہ رکھیں گے تو ہمارے اندر طاقت نہیں رہتی، لہٰذا وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جان بوجھ کر اگر کوئی شخص روزہ چھوڑ دیتا ہے، وہ صحت مند ہے، بیمار بھی نہیں ہے، اب ایک روزے کے بدلے میں اس کا جو کفارہ ہے، ایک روزے کے بدلے میں یا تو 60 روزے رکھنا پڑیں گے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اب ایک بات اور بھی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، پھر اس کے بدلے میں وہ ساری زندگی روزے رکھے، وہ جو رمضان شریف کے ایک روزے کا جو ثواب تھا، کامل ثواب، وہ حاصل نہیں کر سکتا، چاہے ساری زندگی رکھتا رہے، چاہے وہ ساری زندگی رکھتا رہے۔ تو اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ جان بوجھ کر وہ روزہ چھوڑنے میں انسان کے لیے کتنا وبال ہے۔ اچھا، پھر آگے ایک میرے دوست نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی بندہ بوتل لگواتا ہے، بیمار ہے، بوتل لگواتا ہے یا انجیکشن لگواتا ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جب انسان روزہ رکھتا ہے اس کے بعد ہر وہ چیز جو معدے میں داخل ہو، چاہے وہ کھانا کھانے کی صورت میں ہو، پانی پینے کی صورت میں ہو، اور بھی بہت ساری چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر کوئی چیز انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جو آپ نے بوتل کا ذکر کیا ہے، بوتل بعض اوقات اسی لیے لگاتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر جو پانی کی کمی واقع ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بوتل لگائی جاتی ہے۔ اب ایک شخص روزہ دار ہو، اس کے جسم کے اندر پانی کی کمی واقع ہو چکی ہے، لگوا کر وہ پانی کی کمی کو پورا کر لیتا ہے، تو پھر وہ جو روزے کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی روزے کے دوران انسان کو جو پیاس لگتی ہے، جو بھوک لگتی ہے، یہ عطا اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اب بوتل لگوا کر یا ایسا ٹیکا جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو جسم میں داخل ہونے کے بعد جسم کی توانائی کا سبب بنے، جسم کو طاقت پہنچائے، پیاس کو ختم کرے، تو یہ روزے کے منافی چیز ہے۔ اچھا، پھر ایک یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی بندہ خون دینا چاہے تو کیا وہ خون دے سکتا ہے؟ اب یہ اصول یاد رکھیں، جسم میں داخل ہو کوئی چیز انسان کے اندر داخل ہو تو روزہ ٹوٹتا ہے، خارج ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی شخص کسی مجبوری کے تحت خون دیتا کسی کو، یا پھر اپنا خون ٹیسٹ کروانے کے لیے دیتا ہے، ٹیکے کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے، یا پھر خون کی ضرورت ہے بوتل کے ذریعے سے زیادہ خون نکالا جاتا ہے، ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرما آنکھوں میں ڈالنے سے یا کوئی دوائی کے قطرے ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ یعنی رمضان شریف کے روزوں کے دوران حضور علیہ السلام میں اب دو صورتیں ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آنکھ اور معدے کے درمیان نالی ہے، اگر آنکھ میں دوائی ڈالی جائے تو اس کا اثر معدے میں چلا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اصح قول یہی ہے کہ آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ روزے کے دوران آنکھوں میں دوائی نہیں ڈالنی چاہیے۔ اور مسواک یا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ بھی اہم ترین سوال ہے۔ ظاہرہ روزہ رکھ کر بہت سارے لوگ اپنے دانتوں کی صفائی کرتے ہیں، تو مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور ٹوتھ پیسٹ کرنے سے اگر اس کا ذائقہ حلق کے نیچے چلا جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوتھ پیسٹ کرنے سے اس کا جو ذائقہ ہے وہ حلق کے اندر داخل نہ ہو، نیچے نہ جائے، تو پھر اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لہذا اس صورت میں انسان کو پوری
احتیاط کرنی چاہیے. تو بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد وہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کرے, مسواک کا استعمال کرے, بچنا چاہیے. اچھا، روزے کی حالت میں گالم گلوچ کرنا، جھوٹ بولنا یا کسی پہ بلا وجہ تہمت لگانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا اس سے روزہ جس طرح کہ عام حالت میں پانی پینے سے ٹوٹتا ہے یا کھانا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پیسٹ کرنے سے اس کا جو ذائقہ ہے وہ حلق کے اندر داخل نہ ہو, نیچے نہ جائے, تو پھر اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. لہٰذا اس صورت میں انسان کو پوری احتیاط کرنی چاہیے. تو بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد وہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کرے, مسواک کا استعمال کرے, بچنا چاہیے. اچھا، روزے کی حالت میں گالم گلوچ کرنا، جھوٹ بولنا یا کسی پہ بلا وجہ تہمت لگانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا اس سے روزہ جس طرح کہ عام حالت میں پانی پینے سے ٹوٹتا ہے یا کھانا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ایسے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن روزے کا جو ثواب ہے اس کے اندر کمی واقع ہوتی ہے. لہٰذا جو روزے کا جو اللہ تعالیٰ نے مقصد رکھا تھا کہ روزہ رکھ کر انسان تو جھوٹ کو بھی چھوڑ, گالی گلوچ کو بھی چھوڑ, ہر طرح کے عیب کو چھوڑ. اب روزہ رکھنے کے بعد یہ سارے عیب اگر انسان کے اندر پائے جائیں, پھر وہ روزے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. تو لہٰذا روزہ رکھنے کا مقصد نہ ہوا تو روزے کا جو کامل ثواب ہے انسان اس سے محروم رہ جاتا ہے. لہٰذا اس سے بچنا چاہیے, یعنی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے, کراہت آ جاتی ہے اس کے اندر. اچھا، اس کے بعد یہ سوالات ہو گئے. اس کے بعد استاد صاحب آخر میں جو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ روزے کا جو یہ فدیہ لفظ ہے اس میں اور کفارہ جو لفظ ہے اس میں کیا فرق ہے؟ یہ اگر کوئی شخص مریض ہو, اسی طرح کوئی شخص سفر کے دوران روزہ نہ رکھے, مریض بھی مرض کے دوران روزہ نہ رکھے. اب اس صورت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان شریف کے بعد اس کے بدلے میں روزہ رکھے, یہ بہتر ہے اس کے لیے. لیکن اگر کوئی شخص ضعیف العمر ہے, اب اس کا صحت مند ہونا اس کے لیے مشکل نظر آتا ہے اس کو, اب اس صورت میں وہ رمضان شریف کے اندر بھی فدیہ دے دے. فدیے کا معنی ہوتا ہے بدلہ. تو لہٰذا جب کوئی رمضان شریف کے اندر کوئی شخص مریض ہو, سفر کے دوران روزہ جو اس نے چھوڑا ہوا ہو, اس کے بدلے میں اس کا فدیہ ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا, یہ فدیہ بنتا ہے. تو اس کا جو فدیہ ہر سال مقرر کیا جاتا ہے, یہ تقریباً 2 سیر گندم کے حوالے سے قیمت بنتی ہے. تو ہر سال اس کا فدیہ جو ریٹ بنتا ہے وہ الگ سے بنتا ہے, الگ بنتا ہے. تو چکی کا جو آٹا ہے وہ 2 کلو گرام ہونا چاہیے, 2.25 سیر بنتا ہے تقریباً. تو 2 اس کا ریٹ جو بنتا ہے 125 روپے بنتا ہے. اب اگر کوئی شخص جو کے لحاظ سے فدیہ دینا چاہے تو 4 کلو گرام ریٹ اس کا 320 روپے فی کس بنتا ہے, یعنی ایک روزے کا فدیہ بنتا ہے. اور اسی طرح کھجور 4 کلو گرام کے حوالے سے 1600 روپے, کشمش 4 کلو گرام 1920 روپے ایک روزے کا فدیہ. اسی طرح پنیر جو ہے وہ 4 کلو گرام, اس کا ریٹ 3540 روپے بنتا ہے. اب یہ الگ الگ چیزیں ہیں, گندم ہے, کشمش ہے, جو کا ذکر بھی ہوا, کھجور کا ذکر بھی ہوا. اب اسی طرح لوگ بھی مالی حیثیت سے برابر نہیں ہوتے. بعض لوگ غریب ہوتے ہیں, بعض لوگ امیر ہوتے ہیں, بعض بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں. تو اب جو زیادہ مالدار لوگ ہیں, صاحب ثروت لوگ ہیں, مالدار لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دولت دے رکھی ہے. اب ان کو چاہیے کہ وہ کھجور کے لحاظ سے فدیہ دے اور کشمش کے لحاظ سے جس میں غرباء کا زیادہ فائدہ ہو. تو اگر کوئی شخص گندم کے لحاظ سے دیتا ہے, یعنی آٹے کے لحاظ سے اس کا فدیہ دینا چاہتا ہے تو یہ ادا ہو جائے گا. تو کفارہ جو بنتا ہے وہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ چھوڑے تو پھر اس کے لیے روزے کی قضا بھی لازم ہوگی, اور ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے کے لیے
اور روزے کی قضا بھی لازم ہوگی، اور ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ایک پڑے روزے گا، کے بدلے میں۔ ایک روزے کے بدلے میں۔ باقی ترتیب اس کی یہی ہوگی، وہ گندم کے لحاظ سے بھی دے سکتا ہے اور کھجور کشمش کے لحاظ سے بھی دے سکتا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ سنیں گے ان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں کہ رمضان کے حوالے سے، مثلاً کہ صدقات و خیرات کریں، یا جو یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے اس حوالے سے کچھ بھی، اور ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے بھی۔ حضور علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ، اور آپ کے صحابہ کا بھی یہ طریقہ تھا کہ رمضان شریف کے اندر صدقہ و خیرات کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اب بعض لوگوں کی ایک روٹین ہے کہ وہ زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان شریف میں دیتے ہیں، یعنی انہوں نے جو سال مکمل ہونا ہوتا ہے، جو روٹین بنائی ہوئی ہے، وہ رمضان شریف انہوں نے مہینہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ رمضان شریف کے اندر جب کوئی انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے اندر نیکیوں کے اندر ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی رمضان شریف یکسوئی کے ساتھ گزارنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے، کیونکہ قرآن مجید نازل ہوا تو رمضان شریف کے اندر نازل ہوا، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ اس کے علاوہ ذکر و اذکار بھی باقی کرتا رہے، تو ہر عیب سے بچنے کی کوشش کرے، چاہے وہ غیبت کی صورت میں ہو، بہتان کی صورت میں بھی ہو، گالی گلوچ کی صورت میں ہو، ہر طرح کے عیب سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو پروگرام کے حوالے سے آپ نے جو کہا تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ تھوڑے سے وقت میں تھوڑے سے مجید نازل ہوا تو رمضان شریف کے اندر نازل ہوا، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اس کے علاوہ ذکر و اذکار بھی باقی کرتا رہے، تو ہر عیب سے بچنے کی کوشش کرے، چاہے وہ غیبت کی صورت میں ہو، بہتان کی صورت میں بھی ہو، گالی گلوچ کی صورت میں ہو، ہر طرح کے عیب سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو پروگرام کے حوالے سے آپ نے جو کہا تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ تھوڑے سے وقت میں تھوڑے سے جو مسائل یہاں بیان ہوتے ہیں، لوگوں کو سننے میں بھی آسانی ہے اور بیان کرنے میں بھی آسانی ہے، آپ کے لیے بھی یہ پروگرام تشکیل دینے میں بھی آسانی رہتی ہے، لہذا تھوڑے سے وقت میں لوگوں کو بہت سارے مسائل سے آگاہی ہو جاتی ہے۔ تو میری سننے والوں سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور جو ایک گھنٹی کا نشان ہوتا ہے اس پر بھی اپنے انگوٹھے سے اس کو دبا دیں، تاکہ جو نئی نئی ویڈیوز ان کے پاس آتی رہیں تو ان کو پتہ چلتا رہے۔ بہت شکریہ استاد صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، آپ نے قیمتی ٹائم دیا، اس پر ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ السلام علیکم۔